Today we are going to start software design and architecture course. First of all, what is software? Software का आपको आइडिया होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, लेकिन इसको हमने जिस तरह पिछले फेज़ में देखा था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं सॉफ्टवेयर में जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, फंक्शनैलिटीज़ वगैरह गैदर करते हैं, और फिर उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिर उसके अंदर जो एरर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं। उसके बाद का जस्ट ये सारे जो है ना स्टेप्स वगैरह करने के बाद उसके बाद हमारा स्टेप आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का। तो इस कोर्स में हम बेसिकली हम सॉफ्टवेयर के डिज़ाइंस और आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ बुक्स हैं, यू कैन यूज़ दीज बुक्स फॉर योर हेल्प, एंड हियर आर सम आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। Now we are going to start. What is a software process? Software process के बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी फेजेस देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे तो चलो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस वाला फेज़ आता है। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, उनको हम यानी सॉफ्टवेयर हमने बनाना किस चीज़ पे है, सॉफ्टवेयर है क्या, उसको किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह की चीज़ें हम रिक्वायरमेंट्स में गैदर करते हैं। कि अब फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल सिस्टम है, उसमें क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में उसकी रिक्वायरमेंट्स में चीज़ें आ जाएंगी कि उनका सिस्टम जो है वो एक है डॉक्टर्स के लिए होगा, फिर पेशेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फिर आपस में वो जो लिंक वगैरह होगा उन सब को देखा जाएगा, और इस तरह की और जो छोटी आपस में जो चीज़ें मैनेज करनी है सॉफ्टवेयर की, डॉक्टर्स को जो एक्सेस देनी है, प्रायोरिटीज़ देनी है, फिर पेशेंट्स और उनकी सिक्योरिटी किस तरह हमने देखनी है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे कि प्रैक्टिकली हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर किस तरह करेंगे, और डिज़ाइन को हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। इम्प्लीमेंटेशन, जब हम डिज़ाइन तैयार कर देते हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है, यानी हम उसको कोडिंग और उसको यानी एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म यानी बिल्डअप डेवलपिंग शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम फिर मेंटेनेंस होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, यानी उसकी मेंटेनेंस, उसको बेहतर से बेहतर बनाना, और उसको यानी उसकी पुरानी जो खामियां वगैरह है वो तलाश करना, और उनको बेहतर से अच्छा सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाना। ठीक हो गया, ये फेजेज़ हैं। और सबसे पहला फेज़ था प्लानिंग। प्लानिंग के बाद ये एनालिसिस होता है ना, प्लान होता है तो फिर एनालिसिस, और आगे ये लूप चलता रहेगा। अगर नया प्लान बनता है तो फिर उसके मुताबिक दोबारा से रिक्वायरमेंट्स नहीं अगर जनरेट हो जाती हैं, फिर ये लूप प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा मेन है ये SDL के LC के फेजेस थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इधर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम देखते हैं व्हाट है क्या, हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्या करेगी, इस समय हम ये देखते हैं। डिज़ाइन में देखते हैं हाउ, यानी हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बिल्डअप होगा, इसके कंपोनेंट्स वर्किंग कैसे करेंगे मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ। तो और इम्प्लीमेंटेशन में हम कोड वाला देख लेंगे, सिंपल सी बात है कोडिंग। फिर टेस्टिंग आ जाती है और फिर मेंटेनेंस आ जाती है। टेस्टिंग में हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, हमारी मुख्तलिफ इनपुट्स देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया पर्सपेक्टिव से, और बाद में हम उसकी आउटपुट गेन करके अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल है कि नहीं। फिर मेंटेनेंस यानी रिपेयर और इन्हेंसमेंट, यानी वही जो मैंने पहले भी बताया है कि इसमें से डिफेक्ट्स वगैरह रिमूव करने, उन्हें बेहतर से बेहतर बनाना है, और इसकी यानी कैपेबिलिटीज़ वगैरह इसमें ऐड करनी है, नई फंक्शनैलिटीज़ या नई रिक्वायरमेंट्स ऐड करती जाना है, और ये आगे चलता जाएगा। SDL ये दोबारा आगे डिटेल में आ गया, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स नीडेड और वांटेड एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट्स इन राइटिंग। इसमें हमने देखना है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या रिक्वायर्ड क्या है, नीडेड क्या है, और वो चाहते क्या है, बेसिक उनकी नीड क्या, ज़रूरत क्या, और वांटेड, और वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे। इसमें एक SRS डॉक्यूमेंट हम तैयार करते होते हैं इस फेज़ में, जिसके हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली एक एक चीज़ नोट करते हैं, आपस में जो जो लोग लिंक होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, उन्होंने आपस में वर्किंग मिलजुल के कैसे करनी है, कौन सा बंदा कौन सा रोल परफॉर्म करेगा, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उनमें हर बंदे का रोल हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह की उनके आपस में लिंक किस तरह बनेंगे, ये एक एक चीज़ हम रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे। ठीक हो गया।
یوز کیس ڈائیگرامز بھی اس میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد ڈاٹا ہمارا کس طرح ٹریول کرے گا, ڈاٹاز کے آپس میں کس طرح لنک ہوگا. فار ایگزامپل ایک ڈاٹا اس کا ایک پیشنٹ کا ڈاٹا ہے ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر کے پاس ڈاٹا بھی ہے. اب پیشنٹ کے ساتھ کون سا ڈاکٹر لنک ہے, اور یہ ساری چیزیں آپس میں کس طرح مینیج ہونی, یہ ریکوائرمنٹس میں ہم نے یہ لکھنی ہے. یہ بیسک چیز ہے. اب ریکوائرمنٹس جب بنیں گی تو اس کی بیس پہ, اس کے ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہم نے ڈیزائن تیار کرنا ہے, اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اپلیکیشن ہم کس طرح کنسٹرکٹ کریں گے بیسیکلی, اور ہماری اپلیکیشن کی ورکنگ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے, کون کون سے کمپوننٹس کون کون سا کام کر رہے ہیں. جتنے زیادہ کمپوننٹس ہو سکیں اتنا ہم کوشش کریں گے تاکہ اس کی مینٹیننس اور آگے اور فیزز میں ایزی ہو کام, اور تاکہ افیکٹ نہ ہو سافٹ ویئر. اور اس میں سیٹ آف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ڈائیگرامز ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, کلاس ڈائیگرامز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. آگے ہمارا آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن فیز. اس میں ہم بیسیکلی جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہوتا ہے اس کے مطابق سمپلی کوڈنگ کرتے ہیں. ڈیزائن ہم پریپیئر کرتے ہیں, نارملی UML نوٹیشنز یوز کرتے ہیں کلاس ڈائیگرامز کے لیے, سیکوینس ڈائیگرامز, بیہیویئر آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. تو آگے چلتے ہیں کوڈ اونلی. اب صرف ہم نے جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق ہی کوڈ کرنا ہے, خود سے جو ہے نا کچھ نہیں کرنا. جو بندہ کوڈنگ کر رہا ہے, جو اس کو جو ڈیزائن کا ڈاکومنٹ ملے گا تیار ہوا ڈائیگرامز وغیرہ اور چارٹس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں, یہ وہ اس کو مطابق اپنا کام کرے گا. اس کے علاوہ اس نے خود سے کچھ نہیں کرنا. اس نے نوٹیشنز کو سمجھنا, اس کو سمپلی کوڈ میں کنورٹ کر دینا ڈائیگرامز کو اور ہمارے ڈاکومنٹ کو. اب بیسیکلی یہ چیز ہے. اس کے بعد ہم نے یعنی کوڈنگ سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے ہم ایک بار وہ جو ڈاکومنٹ تیار کیا ہوا ہے ڈیزائن والا, اس کو ہم ایک بار تھورلی ریڈ کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کام سٹارٹ کریں. بلڈ اے لٹل ٹیسٹ اے لٹل رول, یہ امپلیمنٹیشن کے اندر آ جاتا ہے. یعنی اس میں ہم نے چھوٹے سے چھوٹے کمپوننٹس کو بھی دیکھنا ہے ایڈ. اس میں چھوٹے چھوٹے کوڈ کو ہم نے لکھتے جانا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرتے جانا ہے کہ اس میں بلڈ اے لٹل یعنی چھوٹا کمپوننٹس ہیں, فنکشنز چھوٹے چھوٹے بنا دیتے ہیں ہم. بڑا ایک ہی بڑے فنکشن میں سارے کام نہ کریں تو بہتر ہے. چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ہم کام کریں گے. چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں کام کریں گے یعنی چھوٹا کام ہوگا, اس کو ایزی ٹو ٹیسٹ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے. اور ہماری یعنی ایک اگر چھوٹے سے کمپوننٹ میں ایشو ہے تو اوور آل پروگرام جو ہے وہ ہمارا فیل نہیں ہوگا. تو یہ کام اس میں آسانی سے ہو جاتا ہے. یہی رول ہے کہ جس طرح ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں نا کہ تقسیم کر دیں کام تو ایزی ہو جاتا ہے. ہر بندہ پھر ایک کمپوننٹ دیکھے اور اس میں سے ایرر تلاش کرے تو وہ کام ایزی ہو جاتا ہے. اب ایک ہی بڑا کوڈ ہے, وہ کھپ بن جائے گی, وہ کس طرح سمجھ آئے گا. اس میں پھر وہ ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اور یہ کافی زیادہ مشکلیں آ جاتی ہیں, اور بندہ مینٹلی بہت زیادہ پریشرائزڈ ہو جاتا ہے. دیٹس وائی بلڈ اے لٹل اور ٹیسٹ اے لٹل رول امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ٹیسٹنگ فیز آ جاتا ہے. ٹیسٹنگ میں بھی دو قسم کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بیسیکلی ٹیسٹنگ میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارا جو کوڈ ہے, جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, وہ ریکوائرمنٹس کے مطابق تھا اور ڈیزائن کے مطابق تھا. سب سے پہلے تو ہم نے ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن SRS کے اکارڈنگلی بنا ہے ہمارا کوڈ کے نہیں. ریکوائرمنٹس جو تھی ہمارے سافٹ ویئر کی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں, وہ فلفل ہو رہی ہیں کہ نہیں. پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ کی دو قسم کی ٹائپس ہو جاتی ہیں, بلیک باکس اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ. اس میں ایک جو ہے کوالٹی ٹیسٹنگ کے لیے ہوتی ہے جنرلی, اور ایک ہے کمپوننٹس اس میں ٹیسٹ کیے جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں ٹپس آن ٹیسٹنگ. ٹیسٹنگ کی کچھ ٹپس ہیں, جتنا جلدی ہو سکے اتنا ساتھ ساتھ بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ٹیسٹ ود ایکسٹریم ویلیوز, اور ہم نے اس میں ہر قسم کی ویلیوز سے ٹیسٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, اس کے اندر ہم نے ایک ڈیوائڈ کا فنکشن رکھا ہے. اگر ڈینومینیٹر میں 0 آ جاتا ہے, پروگرام بنایا تو وہ اگر ایرر نہیں دے رہا تو ہم نے اس طرح کی ایکسٹریم ویلیوز, پازیٹیو نیگیٹو, ہر قسم کی ویلیوز, بارڈر لائن ویلیوز, جتنی میکسیمم ویلیوز ہو سکیں, جتنے پرسپیکٹیو سے ہو سکیں ویلیوز ہم نے وہ ٹیسٹ کرنی ہے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے ویری ٹیسٹ کیسز, اور اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ کیسز جو جنریٹ کرنے. ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم ٹیسٹ کے مختلف سینیریوز ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا سافٹ ویئر کی کوالٹی کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو. اب اس کے بعد آ جاتا ہے مینٹیننس. مینٹیننس میں وہی چیز آ جاتی ہے, ہم نے ایررز ریموو کرنے ہوتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس میں کوئی نئی فنکشنلٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سافٹ ویئر ہمارا اور اچھے سے اچھا بنتا جاتا ہے. اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں. کریکٹیو میں آ جاتا ہے
کہ ہم نے ڈیفیکٹس ریموو کرنے ہیں, کوئی ایشو وغیرہ تو نہیں ہے. اوکے, اس کے بعد جو ایکٹیو آ جاتا ہے انہینسمنٹ, یعنی اس کے اندر ہم نے کوئی نئی جو ہے نا کیپیبلٹی ڈالنی ہے, کوئی نئی فنکشنلٹی ڈال دینی ہے. فار ایگزامپل ہمارا سافٹ ویئر تھا ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کا, اور اس میں بل پیمنٹ کا سسٹم جو تھا وہ کوئی پراپر نہیں تھا, تو بل پیمنٹ کا ہم سسٹم بھی ہاسپٹل میں ایک چھوٹا سا بینکنگ سسٹم بھی اس میں ایک فنکشن ایڈ کر سکتے ہیں, چھوٹا سا صرف ہاسپٹل کے لیے, جس میں لمیٹڈ سروسز ہوں گی, تو وہ نیا ایک فنکشن ہوگا. تو اڈیپٹیو کا ہم کہہ لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر ٹو نیو انوائرمنٹ, یعنی ایک نئے انوائرمنٹ میں ہم نے وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کو اڈیپٹ کروانا ہے. اگر انوائرمنٹ چینج ہو گیا تو اس سافٹ ویئر کو اس انوائرمنٹ کے ٹرینڈ کے مطابق سیٹ کرنا ہے. پریونٹیو یعنی اب ہم فیلئر سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. سم ٹائمز فیلئر کاز ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے کہ فیلئر کاز نہ ہو. ریکوائرمنٹس انالیسز, اس میں آ جاتے ہیں ڈائیگرامز اینڈ ٹیکسٹ. یہ وہی دوبارہ ان کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. ڈائیگرامز اینڈ ٹیسٹ آ گیا, پھر اس کو اس میں بھی ڈیزائن میں بھی ڈائیگرامز اینڈ ٹیسٹ ہیں, لیکن اس کے اندر ہمارے تھے کہ ادھر ایگزامپل دیا یوزر ان یوزرز بینک اکاؤنٹ, اس میں ڈسپلے کرنا ہے اپلیکیشن کا, سوری بتایا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہے, اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کلاسز, اس میں ہم ان کا بیسیکلی کنسیپٹ یوز کریں گے, لیکن ڈیزائن تیار کریں گے, کوڈ نہیں کریں گے. اس میں ہم چیکنگ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, اکاؤنٹ کی ٹائپس وغیرہ دیکھیں گے, پھر ان کی کلاسز وغیرہ بنائیں گے, آپس میں ان کو لنک کریں گے, یعنی ان چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. امپلیمنٹیشن میں سمپلی ہم کوئی کلاسز کو دیکھ کے امپلیمنٹ کر لیں گے, اور یعنی اس کے اندر جو ہمارے ڈاٹا ممبرز اور وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی وہ ہم اس کے مطابق کر لیں گے. ٹیسٹنگ میں وہی جو بھی ہم نے پڑھا ہے, دو قسم کی ہوتی ہے, وائٹ باکس, بلیک باکس. ادھر بھی ہم ٹیسٹنگ کر لیں گے کہ میکسیمم ویلیوز ہم نے اتنی رکھی ہیں, اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ ہوں گی تو یہ کیسز آ جائیں گے, اس میں سینیریوز ڈیفائن کر دیں گے. تو اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ پراپرلی ورک کر رہا ہے کہ نہیں. ڈیفیکٹ ریپیئر, اب مینٹیننس کا آ جاتا ہے, اس میں ہمیں ڈیفیکٹ ریپیئر اور انہینسمنٹ دیکھنی ہوتی ہے. ڈیفیکٹ ریپیئر کی ادھر ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ کریش کر رہی ہے جب بیلنس $0 ہو, لیکن ایک اٹیمپٹ از میڈ ٹو ودرا فنڈس. اب اس کو ریپیئر کرنا ہے, یہ ایک ڈیفیکٹ ہے. لیکن انہینسمنٹ میں کیا ہے, ایک نیا آپریشن, یعنی فار ایگزامپل پہلے ڈالر کی فنکشنلٹی تھی, تو اب ہم یورو کی بھی کرنسی کو یوز کر سکتے ہیں. وہ ایک نیا فنکشن ڈال دیا, چھوٹی سی انہینسمنٹ کر دی سافٹ ویئر میں. اب اس کے کچھ ماڈل ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. ماڈلز بھی جو ہوتے ہیں بیسیکلی پروسیس ہی ہوتے ہیں. واٹر فال ماڈل سب سے پہلے ایک سمپل ماڈل ہے, اس میں ہم نے ایک فیز سے جانا ہے دوسرے فیز پہ, دوسرے سے تیسرے پہ, یعنی اس میں ہم بیک نہیں آ سکتے. اس ماڈل کی ورکنگ ایسی ہے, ہم نے ریکوائرمنٹس کا فیز کرنا ہے تو کمپلیٹلی کرنا ہے, پھر ہم نے ڈیزائن پہ جانا ہے, ہم بیک نہیں جا سکتے اس میں. ٹھیک ہو گیا. ڈیزائن کے بعد امپلیمنٹیشن, ویریفیکیشن, مینٹیننس, یہ وہی چیزیں ہیں, بٹ اس کے اندر سمپلی یہی چیز ہے کہ ہم بیک اسٹیج پہ نہیں جا سکتے. اگر ہمیں کوئی ایشو آ گیا تو یا تو ہمیں دوبارہ سے کام سٹارٹ کرنا پڑے گا, یا پھر ہم چھوڑ دیں گے, لیکن ہم بیک نہیں جا سکتے. اسپائرل ماڈل ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں بھی بیسیکلی ہوتا تو واٹر فال کی طرح ہی ہے, لیکن اس کے اندر بیسیکلی ایٹریشنز ہوتی رہتی ہیں. جیسے ہمارا یہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے سینٹر سے, یہ لوپس چل رہے ہیں. اب یہ 4 کوارڈرنٹس میں یعنی پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کو ہم نے ڈائیگرام کو, ہمارا سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, کنسیپٹ آف ریکوائرمنٹس, یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد فیز آ گیا یہ جو ہے کنسیپٹ آف آپریشن, ریکوائرمنٹس پلان, یعنی ان کے ہم نے سیکوینس میں لے کے چلنا ہے. یعنی ایک سرکل کمپلیٹ ہوگا, اگر ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر دوبارہ سے ہم نے لوپ سے سٹارٹ کر دینا کام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یعنی یہ لوپ چلتا رہے گا ہمارا, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, زیادہ کوئی فلاسفی نہیں ہے. یہ ادھر سے یہ یہاں سے ہم نے کام سٹارٹ کیا, یہاں تک ہمارے فیزز میں اگر کوئی ایشو آ گیا ہے, ہم بیک تو نہیں جا سکتے, لیکن پھر آگے سے ہم نے پہلے فیز سے وہیں سے سٹارٹ کر دینا ہے. یہ یہاں تک تھا, پھر ہم نے یہاں سے سٹارٹ کر دیا. یہ لوپ چلتا جا رہا ہے, اوور آل یہ لوپ چل رہا ہے. رسک انالیسس بار بار آ رہا ہے. پروٹوٹائپ ہمارے پاس ہر لوپ آئٹریشن میں آ رہا ہے. یہ بیسیکلی یہ پہلی کو چھوڑ کے, اور اس میں لاسٹ میں ہمارا یہاں پہ پروگرام اینڈ ہو رہا ہے جہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں.
یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں یعنی ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. اس میں ہم نے نیکسٹ ایٹریشن بھی اس طرح پلان کرنی ہے. پہلے آبجیکٹیو ڈٹرمائن کرنے ہیں, آئیڈینٹیفائی اینڈ ریزالو پرابلمز, ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ پلان دا نیکسٹ ایٹریشن. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اسپیسیفائی ریکوائرمنٹس, کریٹ ڈیزائن, رائٹ کوڈ, ٹیسٹ اینڈ مینٹین. یہ ایک سافٹ ویئر پروسیس ہے واٹر فال ماڈل کے لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اور اس کے اندر سافٹ ویئر ڈیزائن. اب ہم آتے ہیں سافٹ ویئر ڈیزائن کی. سافٹ ویئر ڈیزائن ہوتا کیا, سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی. ڈیزائن ہے کہ ہمارا پلان یا کنونشن کو ہم نے جنریٹ کرنا ہے, آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کنسٹرکشن کرنی ہے ہمارے سسٹم کی یا آبجیکٹ کی جو ہم بنا رہے ہیں, کمپوننٹ یعنی جو بنا رہے ہیں کوئی بھی, یا ہمارا اوور آل جو سسٹم ہے اس کی پلاننگ ہم نے کیسے کرنی ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پلاننگ ہے اس کو ہم ڈیزائن کہیں گے بیسیکلی. پلان جو ہے ڈیزائن, فار ایگزامپل ادھر ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ روڈ میپ کی ایگزامپل لے لو. تو جس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کوئی روڈ بننا ہوتا ہے, کوئی روٹ بننا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہم پہلے نقشہ تیار کر لیتے ہیں, اس کا ڈیزائن تیار کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. موٹر وے کی ایگزامپل لے لو, پہلے نقشہ بنا ہوگا پھر اس کے مطابق ہمارا موٹر وے بنا ہوگا. اسی طرح اور بھی ایگزامپلس بے تحاشی آپ کو مل جائیں گی. میپس وغیرہ پہلے بنتے ہیں, پھر یعنی ڈیزائن کے بعد ہی ہمارا کام سٹارٹ ہوگا. سافٹ ویئر ڈیزائن, دو ویز ہیں کنسٹرکٹنگ اے سافٹ ویئر ڈیزائن. ون وے از ٹو میک اٹ سو سمپل دیٹ دیر آر اوبیسلی نو ڈیفیشنسیز. یعنی ہم نے سمپل سے سمپل بنانا ہے, اس میں کسی قسم کی ڈیفیشنسیز نہیں ہوں گی. اور یعنی دوسرا طریقہ ہے کہ ہم نے بہت کمپلیکیٹڈ بنا دینا ہے. کمپلیکیٹڈ والا کام مشکل ہے, اسی لیے ہم نے سمپل کی طرف ہی رہنا ہے اور کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے جانا ہے. اگر کمپوننٹس کوئی ہیوی ہو گیا تو اس کو بھی کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے ایزی کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, سمپل وے ایزی ہے, اس میں ڈیفیشنسیز کم ہوں گی. کمپلیکیٹڈ میں بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی. لیکن اب کمپلیکیٹڈ میں ڈیفیشنسیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہم سمپل وے زیادہ یوز کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ ڈیزائن, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن بتاتا تھا. پہلی جو فیز تھی اس میں کیا تھا, واٹ دا سسٹم ول ڈو, ہمارا سسٹم کرے گا کیا. ڈیزائن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ دا سسٹم ول پرفارم اٹس فنکشن. پھر ہمارا سسٹم کس طرح سے اپنے ورکنگ اور فنکشنالٹی پرفارم کرے گا, آپس میں کس طرح وہ کمپوننٹس لنک ہوں گے, کمپوننٹس ڈیزائن کیسے ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اوور آل ڈیکمپوزیشن یعنی ہم نے اوور آل سسٹم کو بریک ڈاؤن کر دینا کمپوننٹس کے اندر. اسپلٹ دا ورکنگ امانگ اے ٹیم آف ڈیولپرز, ہم نے پھر ٹیم جو ہے ڈیولپرز کی ان میں کام ڈیوائڈ کر دینا ہے. آپ یہ کمپوننٹ کرو, یہ ہم کرتے ہیں, اس طرح ہم ڈیوائڈ کر لیں گے. پھر گراؤنڈ ورک فار اچیونگ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس, پھر ہم نے نان اچیونگ ریکوائرمنٹس کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے, پرفارمنس اور مینٹینیبلٹی, ری یوزیبلٹی وغیرہ, کیونکہ اس کے بغیر تو ہم اپنی فنکشنالٹی اچیو نہیں کر سکتے, اس کی ریلائبلٹی بھی نہیں پھر ہوتی. پھر ٹارگیٹ ہم نے جو بیسیکلی جو ہماری جو ٹیکنالوجی ہم نے یوز کرنی ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ڈاٹا بیس کون سا یوز کریں گے, پھر ہم سافٹ ویئر کوڈ پروگرامنگ لینگویج کون سی یوز کریں گے, یا اگر ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم یوز کریں گے. تو یہ ایک ایک چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. لیولز آف ڈیزائن, 2 بیسک لیولز آف ڈیزائن. آرکیٹیکچرل ڈیزائن ٹھیک ہو گیا, اس کو ہائی لیول ڈیزائن بھی کہتے ہیں. اور آرکیٹیکچر ابھی دیکھتے ہیں, دا اوور آل اسٹرکچر. اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ہمارا اوور آل اسٹرکچر کیسا ہے, کہ مین ماڈیولز ہوتے ہیں, جو مین کام ہمارا پروجیکٹ کا کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم میں اس میں ریسیپشنسٹ ہے, پھر ڈاکٹر ہوتا ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اس میں یہ مین کام ہو رہے ہیں, یہ ایک آرکیٹیکچر کو شو کر رہی ہیں. پھر میڈیسن وغیرہ والا جو ہوتا ہے, فارمیسی ہوتی ہے, یہ مین کام ہے. اب ڈیزائن دیٹ کورز مین یوز کیسز آف, اس میں مین یوز کیسز یعنی جو میں نے SRS میں بھی بنائے تھے کہ ہر بندہ کیا رول پرفارم کر رہا ہے, یہ یوز کیس ڈائیگرام میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایڈریسز دا مین نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اس کے بعد ہم نے مین نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو یعنی ایڈریس کرنا ہے, ٹارگیٹ کرنا ہے, تاکہ کیونکہ نان فنکشنل کے بغیر تو ہم فنکشنل جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. کیونکہ پروڈکٹ اگر ریلائبل نہیں ہوگی, اگر وہ ٹرسٹ نہیں ہوگی, ٹرسٹ نہیں ہم کر سکیں گے, ٹرسٹ وردی ہوگی, تو ہم پھر کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کریں گے. سافٹ ویئر اگر فار ایگزامپل ہمارا فیل ہو گیا ہے, ہم نے سافٹ ویئر تو بنا دیا, سافٹ ویئر فیلئر ہو رہا ہے, بار بار ہمارا ڈاٹا لوز کر رہا ہے, کوئی اس میں سیکورٹی نہیں ہے, کوئی بھی ہیک کر رہا ہے, کچھ بھی ہو پا رہا ہے,
پھر کیا فائدہ. یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس دیٹس وائی دے آر ویری امپورٹنٹ. ہارڈ ٹو چینج, یعنی اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں. ہائی لیول ڈیزائن ڈاکومنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں جو ہے ہماری یعنی ہائی لیول کمپوننٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, خاص کر جو انٹرفیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں نیٹ ورکس کے درمیان. نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, آپس میں جو ایک جو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں جو لوگ ہیں, جو چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں وہ سارے آپس میں نیٹ ورک بنا رہے ہیں, کس طرح سے لنکڈ ہے. اب دوسرا ڈیزائن, لیول آف ڈیزائن. پہلے ہم نے پڑھا آرکیٹیکچرل ڈیزائن, اب سیکنڈ ہے ڈیٹیل ڈیزائن. اس میں آ جاتا ہے لو لیول ڈیزائن. ڈیٹیل ڈیزائن لو لیول ڈیزائن اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں مین ماڈیولز کا انر اسٹرکچر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے. فار ایگزامپل اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے, پھر وہ ڈاکٹر کتنے پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے اور اتنے پیشنٹس کو اس کا ریکارڈ کیسے مینٹین ہوگا. پھر ڈاکٹر کی اور چھوٹی موٹی جو فنکشنلٹیز ہوں گی, پھر پیشنٹس کی جو فنکشنلٹیز ہوں گی, پیشنٹس کس ڈیٹ کو آیا تھا, کب آیا, کیا اس نے چیک اپ کرایا, کون سی میڈیسنز لیں, ڈاکٹر نے اس کو کون سے ٹیسٹ کروائے, میڈیکل ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے اسے لکھ کے دیے, اور یہ وہ سب کچھ ہم نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ یعنی ڈیٹیل ایگزامپل میں نے دی ہے. اب اس میں ہم نے پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ ہو سکے اتنی ڈیٹیل میں چلے جانا ہے. اب ڈیزائن پروسیس. ڈیزائن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پروسیس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس دیکھنی ہے. اس کو انٹیلیجنس یعنی عقل مندی, کامن سینس کی ضرورت ہوتی ہے. کامن سینس کی تو ویسے ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, کہاں نہیں ہوتی, تو ادھر بھی ہوگی. پھر آبویسلی ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے, جتنا ایکسپیرینس ہو بندے کو. انٹیلیجنس کین بی گائیڈیڈ بائی ڈیزائن میتھڈ. انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیزائن میتھڈز وغیرہ سے انسان بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے, اور اینڈ ٹیکنیکس, بٹ اٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. انٹیلیجنس جو ہے وہ بندہ سیکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ہے وہ اسے انٹیلیجنس دے دے اپنی, نہیں, یہ کام مشکل ہے. اب دو قسم کے ہم ڈیزائن دیکھتے ہیں, ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن اور باٹم اپ ڈیزائن. اب اس میں ہم نے ہائرارکیکل اسٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے بیسیکلی. اب ٹاپ سے ڈاؤن پہ جانا ہے. ٹاپ سے ڈاؤن جانا ہے کہ یعنی ہم نے اس میں مین ماڈیولز پہ دیکھنا ہے, جس طرح ہم نے پہلے آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیکھا تھا, ہائی لیول ڈیزائن جو تھا, اور پھر ڈیٹیل ڈیزائن دیکھا تھا. اب ہم نے ہائی لیول سے لو لیول ڈیزائن کی طرف جانا ہے. ہر چیز کو ہم نے ٹریس کرنا ہے. پہلے ہم نے مین ماڈیولز دیکھنے ہیں, پھر اس کے سب ماڈیولز, پھر اس کے سب ماڈیولز, اور اس کے بعد ورکنگ وغیرہ, اینڈ پہ لو لیول تک چلے جانا ہے, اور پھر جا کے ہمیں سمجھ آئے گا. پھر باٹم اپ ڈیزائن میں, باٹم اپ ڈیزائن میں کیا ہے کہ اسمبل, اڈیپٹ اینڈ ایکسٹینڈ ایگزسٹنگ سولوشنز ٹو فٹ دا پرابلم. اب ہم ادھر لو لیول ڈیزائن پہ ادھر ہم نے لو سے ہائی کی طرف جانا ہے. ہم نے مین کمپوننٹس کو بلڈ اپ کرتے رہنا ہے, اور اینڈ پہ ہمارا کیا ہے, ایک ہمارا جو بیسک سسٹم ہے وہ بن جائے گا. پہلے ہم نے لو لیول ڈیزائن کے کام کرنے ہیں, پھر اس کو ملا کر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پھر ماڈیولز تیار کرنے ہیں. پھر ماڈیولز کو اسمبل کر کے یعنی جوائن کر کے کمبائن کر کے ہم نے مین سسٹم تیار کر لینا ہے. ادھر ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن میں ادھر ناٹ پریکٹیکل فار لارج سسٹم ان اٹس پیور فارم, کیونکہ لارج سسٹمز میں بہت کام ٹف ہو جاتا ہے. اتنے زیادہ بھی کمپوننٹس نہیں ہونے چاہیے کہ بندہ پاگل ہی ہو جائے, تو یہ بھی پھر اس میں بھی اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی. اب ٹاپ ورسز, یہ اب ادھر ایگزامپل ہے, ایک ایگزامپل پریکٹیکل دی ہوئی ہے, میں نے سافٹ ویئر کے لحاظ سے دی تھی, تو ادھر آپ کو سمجھا. ایک آرگنائزیشن کی دے دیتے ہیں, ایک مینیجر ہوتا ہے. ایک آرگنائزیشن کی ایگزامپل لے لیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, کسی بھی کمپنی کی. اس میں مینیجر ہوتا ہے, پھر اس میں کچھ ٹیمز ہوتی ہیں, اور ان پہ کچھ لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہر لیڈر کی اپنی اپنی ٹیم ہے. مینیجر ان تینوں کو لیڈ کر رہا ہے, یہ تین آ گئی ان کو. یہ کیا ہے, ہم ٹاپ سے ڈاؤن جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ باٹم اپ میں کیا کریں گے, اب یہ ٹیم والے جو اپنا چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں وہ کس کو دکھا رہے ہیں, یہ ان کو, اور یہ ان سب کا کام کمبائن کر کے یہ تینوں اپنا کام اس کو دے رہے ہیں, اس کے پاس کمبائن ہو کے آ رہا ہے. تو یہ باٹم اپ ڈیزائن ہے, یعنی یہ لو لیول سے ہائی لیول, اور یہ ہائی سے لو لیول نیچے جانے والی بات ہوگی. اوکے ہو گیا. اب ادھر آ جاتے ہیں کچھ چیلنجز جو ہمیں ڈیزائن میں فیس کرنے پڑتے ہیں. کمپلیکسٹی آ جاتی ہے, آفن آربیٹریری ڈیپینڈنٹ آن ڈیزائنر ریدر دین پرابلم کنفرمیٹی. یعنی کمپلیکسٹی کا پرابلم آ جاتا ہے کہ کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا رہتا ہے پروگرامر, جو ہمارا سسٹم ہے کمپلیکس سے کمپلیکس ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے بہت یعنی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے اتنا کمپلیکس نہیں بنانا, سمپل وے میں ہم نے لے کر چلنا ہے. یہ ڈیزائنر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پرابلم جو ہے ارائز ہونے, پرابلم اتنا نہیں ہوتا جتنا ڈیزائنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ڈیزائنر سم ٹائمز بہت زیادہ سمپل کام کو بھی کریٹیکل بنا لیتے ہیں اور بہت کمپلیکس بنا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. often expected to conform to other
سافٹ ویئر. تو ادر دوسرے سافٹ ویئر وغیرہ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, لیگیسی اور اسٹینڈرڈز وغیرہ, کنفارم. چینجیبلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ چینجنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو ہم نے بعد میں کس طرح ڈیل کرنا ہے, اس لیے ہم نے سمپل سے سمپل چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ میں کرنا ہوتا ہے کام. لیکن چینجیبلٹی کا بھی ایک چیلنج ہے, نارملی اگر ہم چینج وغیرہ اکثر چینجز وغیرہ نہیں کر سکتے, اسی وجہ سے یہ ایشو آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انویزیبلٹی. انویزیبلٹی میں آ جاتا ہے, اس میں ہمیں یعنی ویزیبل کوئی لنک نظر نہیں آ رہا ہوتا. کوئی ویزیبلٹی ہوتی ہے سافٹ ویئر کے اندر نہیں, اس میں کمپوننٹس کے درمیان کوئی لنک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہاں, جس طرح ہم ایک ویب سائٹ کی ایگزامپل لے لیں, HTML اور CSS آپس میں لنک تو ہیں, اس میں ہم نے وہ کلاسز وہ بھی بنا دی ہیں, کلاسز وغیرہ اور IDs وغیرہ جو ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں آپس میں لنک کر دی ہیں. تو ان میں ہمیں جب ہم اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر رہے ہیں ہمیں کوئی ویزیبل کوئی چیز نظر آ رہی ہے نہیں. HTML CSS آپس میں کس طرح لنک ہے وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ویزیبل لنک ہمیں ڈیزائن کے پلانز میں جو ہے نا وہ نہیں ملتا نارملی, لیکن ہم نے پھر بھی کوئی نہ کوئی لنک بنانے کے لیے ہوتی تو انویزیبلٹی ہے, لیکن ویزیبل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر, اب ہم نے ڈیزائن دیکھا تھا, اب آرکیٹیکچر دیکھیں گے کہ آرکیٹیکچر ہے کیا. اس میں آرکیٹیکچر میں آ جاتا ہے کہ اس میں ہم نے کمپوننٹس میں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اور ان کے آپس میں ریلیشن شپس کو, جس طرح ہم نے پیچھے اکاؤنٹ کی ایگزامپل لی تھی, سیونگ اکاؤنٹ کی ٹائپ دیکھی تھی, سیونگ اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یا جو بھی ہے. پھر اس کی ہم نے دیکھنا تھا کہ کس بینک کے ساتھ وہ لنک ہے, پھر اس کے بعد کس برانچ ہم لنک ہے بتا سکتے ہیں کمپوننٹس بنا کے, ان سب کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں آپس میں, یہی چیز ہوتی ہے. اور اب انوائرمنٹ میں اور آپس میں کمپوننٹس کا کیا لنک ہے, اور یہ چیز ہم نے بیسک پرنسپل یعنی جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں مل کے کمپوننٹس اپنا کام کس طرح کر رہے ہیں. آرکیٹیکچر, اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آپس میں کمپوننٹس کس طرح کام کر رہے ہیں, ادھر کون کون سے پارٹس انکلوڈ ہوں گے, اور مل جل کے سارے پارٹس کس طرح سے کام کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. اب اس میں یہ چیز نہیں دیکھنی ہم نے کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, اس کمپوننٹ کے اندر کیا ہوگا وہ نہیں ہم نے دیکھنا, ہم نے مین کمپوننٹ دیکھنا. اس میں الگوریدمز وغیرہ بھی نہیں دیکھیں گے, ڈاٹا اسٹرکچرز کچھ بھی نہیں, ہم نے لو لیول پہ جانا ہی نہیں ہے, یہ ہائی لیول چیز ہے. آرٹ اینڈ سائنس آف بلڈنگ آرکیٹیکچر. آرکیٹیکٹس آر ناٹ کنسرنڈ ود دا کریشن آف بلڈنگ ٹیکنالوجیز اینڈ مٹیریلز. آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ اس سے کنسرن نہیں ان کا کوئی بھی کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کون سی بنانی ہے اور مٹیریلز کس طرح بنانے ہیں. میکنگ گلاس ود بیٹر تھرمل کوالٹیز اور اسٹرانگر کنکریٹ, ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہم نے کانچ بنانا ہے, اچھی تھرمل کوالٹی کا بنانا ہے کہ یا بہت اچھی کا بنانا ہے یا بالکل لو کوالٹی بنانا ہے, یہ ہم پہ کوئی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آپس میں اس کے کمپوننٹس کس طرح لنک ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ہم نے بیسیکلی فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کہ ایک بلڈنگ کی جو سب سے اوپر والا فلور ہے اس کا نیچے والے فلور کے ساتھ کس طرح سے کنیکشن ہے, وہ اس نیچے والا نہیں ہوگا تو وہ اوپر نہیں رہ سکے گا. تو یہ آپس میں کیا کمپوننٹس ہم کہہ دیتے ہیں, ہر فلور کو ایک کمپوننٹ ہے, ان کا آپس میں لنک کس طرح ہے. اب اس کے اندر رومز ہیں, اتنی الماری ہیں, اتنی چیزیں ہیں, وہ ساری ڈیٹیل میں آ جاتی ہیں, وہ لو لیول میں ہم نے نہیں جانا. تو یہ چیز ہے. آرکیٹیکٹس آر کنسرنڈ ود ہاؤ بلڈنگ مٹیریلز کین بی پٹ ٹوگیدر ان ڈیزائربل ویز ٹو اچیو اے بلڈنگ سوٹیڈ ٹو اٹس پرپز. یہ چیز دیکھنی ہے ہم نے کہ ہم نے یوزفل وے میں دیکھنا ہے ڈیزائربل جو ہمیں چاہیے بلڈنگ مٹیریل, جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو مقصد ہے, جو پرپز ہے, اس طرح اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کریں. ڈیزائن پروسیس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پارٹس, یہ جو پارٹس ہیں ان کو ہم نے یوزفل فارم میں یعنی کرنا ہے اسمبل. یعنی ہم نے وہ جو دیکھا تھا نا کہ باٹم اپ میں لو لیول سے ہائی لیول والا کام ہو رہا ہے, یہ اب تو پلیزنگ ہوپ فلی اینڈ کاسٹ افیکٹو ہول دیٹ از کالڈ آرکیٹیکچر. یہ بھی ایک ڈیزائن پروسیس کی بات ہے. آرکیٹیکچر میں یہی ہے کہ جس میں ہمارا مین کمپوننٹس کی بات ہو رہی ہے اور کاسٹ وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جنرل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیپ نہیں جاتے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ایک ڈیزائن پروسیس کا پارٹ ہے, ڈیزائن پروسیس نہیں ہے بٹ ڈیزائن پروسیس کا پارٹ ہے.
Why architecture is important? Architecture constitutes a relatively small, intellectually graspable model of how the system is structured and how its components work together. आर्किटेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इससे हमें आइडिया हो जाता है कि आपस में कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए और उनको फिर बिल्ड हम इजीली कर सकते हैं और काम आसान हो जाता है. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आर एन एनेबलर फॉर कम्युनिकेशन. अब हम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें कम्युनिकेशन का पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर में सारे स्टेक होल्डर्स आपस में किस तरह वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, आपस में किस तरह काम करेंगे, ठीक है. और ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की डेवलपमेंट में वो किस तरह इंटरेस्टेड है, आपस में उनका क्या लिंक रिलेशन होंगे, आपस में मिलजुल के जिन्होंने काम करना है उनका लिंक की बात हो रही है बार बार. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये एक और डेफिनेशन आ जाती है. सेट ऑफ डिज़ाइन डिसीजन विच इफ मेड इनकरेक्टली मे काज योर प्रोजेक्ट टू बी कैंसिल. अगर एक कंपोनेंट भी हमने गलत बना डिसाइड कर लिया है तो उससे हमारा होल प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है. हाँ, अब हमने बैंकिंग का सिस्टम है, उधर हमने एक कंपोनेंट गलत कर दिया. अकाउंट टाइप ही हमने नहीं उस कंपोनेंट ही गलत बना दी है, अकाउंट टाइप रखी नहीं है कोई इस तरह की मीनिंगफुल, तो फिर वो क्या है, हमारा होल प्रोजेक्ट डेड डाउन, बस डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसमें ये आर्किटेक्चर डिफाइन क्या करता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं वही मॉड्यूल्स. कंपोनेंट्स यूज ईच अदर्स फंक्शनलिटी एंड डाटा. कंपोनेंट्स एक दूसरे की जो फंक्शनलिटी और डाटा होता है दूसरे कंपोनेंट्स का वो यूज़ करते हैं. और कंट्रोल इज़ मैनेज बिटवीन द कंपोनेंट्स. और हमने कंट्रोल को किस तरह मैनेज करना है कंपोनेंट्स के दरमियान. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वर्सेस आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे बेसिकली. अब स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का. मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्किटेक्चर क्या है. जनरल हमने मॉड्यूल्स देखने हैं, इधर डायग्राम से भी आपको पता चल होगा. ये मॉड्यूल है जनरल आर्किटेक्चर का. फिर इसके अंदर हमने क्या है, डिज़ाइन तैयार किया. डिज़ाइन हम लो लेवल पे किए हैं, हर कंपोनेंट को देखा है हमने, जांचा है अंदर से और उसके अंदर की फंक्शनैलिटी हमने डिफाइन की है. फिर कोडिंग जो है उससे भी लो लेवल पे आ जाती है. ये चीज़, ये डिफरेंस है बेसिकली. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है ना वो ओवरऑल डिज़ाइन को यानी बॉटम अप उस पर इम्प्लीमेंट करें ना तो डिज़ाइन या आर्किटेक्चर हमारा बनता है. और आर्किटेक्चर से हम टॉप डाउन पे जाएं, यानी मेन मॉड्यूल है, फिर उससे नीचे छोटे मॉड्यूल में जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं उनको और उनके कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, अब वो प्रोजेक्ट क्या है, एक आर्किटेक्चर है, उसका डिज़ाइन कैसे किया है. हमने कुछ क्लासेस डिफाइन कर दी हैं ऊप के अंदर सपोज, तो उन क्लासेस को आपस में लिंक वगैरह करके इकट्ठा देखेंगे तो वो एक आर्किटेक्चर है. अब एक डिज़ाइन में देखेंगे तो क्लासेस को सेपरेटली देखेंगे और हर क्लास के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो भी देखेंगे. और हर क्लास को देखेंगे तो आर्किटेक्चर. डिज़ाइन में हम देखेंगे क्लासेस के अंदर काम क्या हो रहा है. तो ये चीज़ हमने देखनी होती है बेसिकली. ये डिफरेंस था. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डील्स विद हाई लेवल कंसेप्ट्स. ये वही बात बार बार हो रही है. ऑल आर्किटेक्चर इज़ डिज़ाइन बट नॉट ऑल डिज़ाइन इज़ आर्किटेक्चर. हर आर्किटेक्चर का कोई ना कोई डिज़ाइन होता है बट सारा डिज़ाइन आर्किटेक्चर नहीं होता, क्योंकि हर डिज़ाइन कुछ डिज़ाइन मिल के एक आर्किटेक्चर बनाते हैं. अगर कुछ डिज़ाइन दूसरा आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो दूसरे का यानी हर दूसरे वाले के जो वो पहले वाले का आर्किटेक्चर के यानी पार्ट नहीं. तो ये चीज़ इधर डिफाइन हुई है. और अब इसमें क्या हाई लेवल की बात हो रही है आर्किटेक्चर और ये लो लेवल की बात हो रही है. और इसमें क्योंकि डिज़ाइन में हमने हाई लेवल कंसेप्ट्स को लेना है और इनको कंक्रीट डिटेल्स में लेके जाना है, डिटेल लेवल की बात हो रही है. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड वर्सेस आर्किटेक्चर, फिर वही बात हो रही है. द आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम इज़ इट्स स्केलेटन, यानी बेसिकली ये एक स्केलेटन है, ढांचा है जिसके अंदर फिर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है. जिसके अंदर ये लेवल की बार बार बात हो रही है कि मॉड्यूल्स देखने हैं हमने, वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर में. लेकिन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमने अंदर देखना है कि उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या चीज़ है. हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली देखना है एक एक करके कि इस मॉड्यूल का काम क्या, इसके फंक्शंस कौन से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, इसने हैंडल किस तरह करना है सारा काम, ये सारी चीज़ें. तो यही वही बार बार बात हो रही है कि इंटायर सिस्टम को हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो सब पार्ट है उसका. ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.